अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल यूट्यूब चैनल पर रमज़ हस्ती ट्रांसमिशन की एक और एपिसोड के साथ आपको खुश आमदीद। इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मी शवद। पहले इश्क किसके अंदर पैदा हुआ, पहला इश्क किसने किया, पहली कौन सी ज़ात थी जिसके अंदर इश्क जागा, इश्क का जज्बा जागा और उसके नतीजे में क्या कुछ हुआ। इश्क और अक्ल का फ़लसफ़ा कदीम से चला आ रहा है। अक्ल देखती है, इश्क दिखाता है। अक्ल ज़ाहिर है, इश्क बातिन है। इश्क एक वारदात है और क्या क्या है, आज हम इस पर ही बात करेंगे। फ़लसफ़ा अक्ल इश्क, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल में दो शख्सियात जो पहले रोज़े से आप देखते चले आ रहे हैं, जनाब प्रोफेसर रियाज़ अहमद शेख, दानिश्वर शायर और हल्का नात में साल हा साल से एक मुक़्तदर शख्सियत। महफ़िल नात के फ़रोग़ में एक दौर में इनका बहुत अहम किरदार है, जिसके हवाले से इसको एक प्रोग्राम में इंशाअल्लाह उसको भरपूर डिस्कस किया जाएगा। मेरी बाईं जानिब दूसरे मेहमान ख्वाजा अल्लाह रखा सयाफ़। आप इनकी गुफ्तगू सुनते चले आ रहे हैं, आप देखते चले आ रहे हैं कि ये मुख्तसर वक्त में बड़े बड़े मौज़ूआत को जहाँ एक आम सतह पर बयान कर रहे हैं, वहाँ नौजवान नस्ल भी इससे मुतासिर होती नज़र आ रही है। तो ख्वाजा साहब से आज इस बारे में बात करेंगे। और मेरी दाएं जानिब मोहम्मद इमरान कादरी, जो करीने से बारगाह रिसालत में मदअसरा होते हैं, इनसे कलाम भी सुनेंगे। और सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ख्वाजा साहब से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी ख्वाजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बू अली अंदर गुबारे नाका गुम, आहा दस्ते रोमी पर्दाए महमिल गिरफ्त। आहा अल्लामा ने बड़ा खूबसूरत ये शेर फ़ारसी का कहा है, तो इसी शेर में अक्ल व इश्क का जो पूरा फ़लसफ़ा है वो क्लियर हो जाता है। यहाँ बू अली से अल्लामा इकबाल अक्ल मुराद लेते हैं, यानी कि बू अली को अक्ल का नुमाइंदा कहते हैं और रूमी को इश्क का नुमाइंदा कहते हैं। वाह। आप फरमाते हैं कि जो नाका है ऊँटनी, उस पर कजावा है और उसमें महबूब बैठा हुआ है, और रूमी भी उसका दीदार चाहता है और बू अली भी उसका दीदार चाहता है। अकल भी उसको देखना चाहती है और इश्क भी उसके दीदार का मुतलाशी है। तो दोनों उसके पीछे चलते हैं दीदार के लिए। लेकिन जब वो ऊँटनी इस तेज़ रफ्तारी से चलती है तो उसके पाँव से जो गर्द उठ रही है ना, अकल जो है उसमें गुम होकर रह गई, और इश्क है वो आगे बढ़ता है और पर्दा हटाकर महबूब का दीदार कर लेता है। वाह वाह। यानी कि अकल के नसीब में दीदार नहीं है, अलामा ये कहना चाहते हैं। तो असल में इसको अगर थोड़ा सा इस बॉडी पे लागू करें, एक्सप्लेन करें, तो मैं करता हूँ कि जिस्म जो है ये सवारी है और उस पर जो कजावा है या डोली जो मुराद लेते हैं वो दिल है, और महबूब हकीकी जो है इसमें जलवा अफरोज़ है। नहनु अक़रबु अलैहि मिन हाब्लिल वरीद के हुक्म के ताबे। अब जो अकल है वो दुनिया परस्ती में मुब्तला होके ज़ियारत से महरूम रह जाती है, और इश्क जो है वो अपना तन मन धन लुटाकर रमज़ हस्ती से आशना हो जाता है। वाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अकल का कोई काम या मकाम नहीं है। अकल अपनी जगह पर खुद अहमियत की हामिल है, जीना है। देखो ना, ये अकल ही है जिससे हम अच्छे बुरे की तमीज़ करते हैं, खोटे और खरे की तमीज़ करते हैं, हक और सच को परखते हैं, ये अकल ही है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने तो बड़ा खूब फरमाया कि अगर आप मार्फत का राज भी किसी को बता दें तो उसको अकल थोड़ी दे सकते हैं आप। कि अकल तो नेमत खुदाबंदी है, वो अकल आप किसी को नहीं दे सकते, यानी कितनी बड़ी नेमत तो है ना। और फिर इल्म जो है वो अकल का फल है। तो सुल्तानुल आरिफीन क्या खूब फरमाते हैं कि इल्मो बात जे करे फकीरी ते काफर मरे दीवाना हो। यानी कि अगर कोई फकीर भी बनना चाहता है तो उसको भी अकल की जरूरत है, बिल्कुल सही बात, समझने के लिए। तो कुरान पाक भी जो है वो अकल की नफी नहीं करता, बल्कि खूबसूरत फरमान है कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और गर्दिश लैलो नहार में अकल वालों के लिए निशानी है। तो साहिबान अकल की तारीफ की गई है कि ये यानी कि अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनसे क्या नतीजा निकलता है, इनका खालिक कौन है। तो इसी तरह फिर जो सूफिया कराम है असलान भाई, उन्होंने कभी भी अकल की कुलियत नफ़ी नहीं फरमाई, वो बल्कि इरफान इलाही को इल्म व अकल के ज़रिए लोगों तक पहुँचाते रहें। अब जितना भी मवाद तसव्वुफ़ रूहानियत पर या खुद शनासी या खुदा शनासी पर हम तक पहुँचा वो तहरीर और तकरीर के ज़रिए पहुँचा, और वो इल्म व अकल का मोहताज है सारा इल्म। अब देखिए हम जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं सारी रमज़ हस्ती के उन्वान से, तो ये इल्म व अकल के ज़रिए कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो सारे साइंसी इजादात हैं जिनके ज़रिए से हमारी गुफ्तगू हमारे नाजरीन तक पहुँच रही है, ये सारी इल्म व अकल की इजाद है और मोहताज है।
لیکن ایک بات جو ہے وہ صوفیہ نے جس کا رزلٹ نکالا وہ یہ ہے کہ صرف اور محض عقل سے وہ رمز ہستی کما کو انسان نہیں جان سکتا بالکل، یہ کنفرم ہے، کیونکہ عقل کا ایک دائرہ کار ہے. مثلا قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں تو 3 واقعات ہیں قرآن پاک میں، وہ درج ہیں کہ وہ جو کشتی والا تھا اس نے ادب کیا بزرگان کا، سمجھ کے کہ بڑے خوبصورت چہروں والے، کرایہ بھی نہیں ان سے لیا، لیکن وہ خضر علیہ السلام نے بیٹھتے نئی کشتی تھی اس میں سوراخ کر دیا. اب عقل جواب دے گئی ہے یہاں پہ. اب عقل یہ نہیں سمجھ سکتی کہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ تو کہتی جو نظر آ رہا ہے، یعنی کہ اس کا دائرہ محدود ہے. پھر جب بچے کو مار دیا تو عقل نے تو ہاتھ کھڑے کر دی کہ ہم آپ کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے. یعنی کہ یہ سبق تھا امت کے لیے، ورنہ رسول تو عارف ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ عقل کا ایک دائرہ ہے، اس سے آگے بڑھ کے اس کو مجبور کیا نہیں جا سکتا کہ اس کا دائرہ کاری آگے نہیں ہے. تو اب دیکھ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو واپسی پر جو منافقین تھے انہوں نے بات پہلے سنی اور حضرت صدیق اکبر کے گھر پہنچ گئے اور جا کے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اتنے مختصر وقت میں وہ جاتا ہے یہاں سے فلسطین، پھر سدرا سے آگے، پھر لامکان سے آگے، ہزاروں سال کی وہاں رات گزرتی ہے اور پھر واپس آتے ہیں، دروازہ جو ہے اس کی کنڈی ہل رہی ہے، وضو والا پانی جو وہ بہہ رہا ہے، بستر گرم ہے، تو کیا آپ کی عقل مانتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی ایسے نہیں کر سکتا. فرمایا یہی تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، آپ کے نبی کہہ رہے ہیں. فرمایا وہ کوئی تھوڑے، ان سے تعلق ہمارا عقل والا تھوڑا، وہاں تو تعلق عشق ہی ہے، وہ اگر کہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا آج کے بعد آپ صدیق اکبر ہو گئے. یعنی کہ عقل کا دائرہ کار جو ہے وہ محدود ہے. اور علامہ نے اس پہ بڑا زور دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عقل کو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں زور نہیں کہ آستان تک عقل ہی لے کے جاتی ہے، لیکن اس کے مقدر میں یہ نہیں لکھا کہ یہ آستان کے اندر نہیں داخل ہو سکتی، کیونکہ وہاں جو میٹر نظر آنا ہے اس کا علم و عقل سے تضاد ہوگا. بندہ پریشان ہو جائے گا دیکھ کے کہ میں نے آج تک علم و عقل سے جو پڑھا سنا تھا وہ اور چیز ہے، آگے کچھ اور چیز نظر آ رہی ہے. تو علامہ نے فرمایا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور کیا نور ہی رہے ہیں، چراغ رائے منزل نہیں ہے، کہ یہ تو خود ابھی رستے میں ہے، یہ آپ کو منزل عطا نہیں کر سکتا. اور پھر علامہ فرماتے ہیں کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. یعنی کہ خرد کو محدود کرتے جا رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں اگر کسی کام کی آپ نے ابتدا کرنی ہے تو عشق سے مت سوچئے گا. اب ایک بات میں برسویل تذکر آ گئی ہے کہ ہم واقعات سنتے آئے ہیں کہ مولانا روم بڑے محدث تھے، مفسر تھے. تو جب وہ ایک ان پڑھ بابا تھا جس کو وہ کتابوں کا علم نہیں آتا تھا، تو جب اس نے ایک کرامت دکھائی تو حضرت صاحب نے اپنی کتابیں چھوڑی، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود، محدث ہونے کے باوجود، اور اس ان پڑھ ننگے پاؤں پھرنے والے کے پیچھے 12 سال جنگلوں میں پھرے. کسی عالم دین نے آج تک ایسے کیا؟ پڑھ کر سناتے ہیں. یعنی کہ خود مولا روم نہیں بننا چاہتے نا، یعنی کہ عقل جانے نہیں دیتی. عقل کا ایک دائرہ، اس لیے علامہ نے فرمایا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر عمال کی بنیاد رکھ. اگر کوئی تو کچھ بننا چاہتا ہے، کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا ہے کہ مولانا روم بن جائے، تو پھر عقل سے نہ سوچنا، پھر یہ نہ دیکھنا کہ یہ بندہ مجھ سے کم پڑا ہوا ہے، میں اسے زیادہ جانتا ہوں. پھر عقل آپ کو وہ کام نہیں کرنے دے گی، تنقید کرے گی. لیکن عشق پر اگر آپ بنیاد رکھو گے تو پھر تارے جاؤ گے، ورنہ مارے جاؤ گے. اب خواجہ غلام فرید جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جڑا عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، پر حضرت دل آباد تھیا، 100 وجد کنو 100 حال کنو. پر اصل چیز یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ ہم نے اب دونوں طریقوں سے میں سے کون سا اڈاپٹ کرنا ہے اور کس کے ذریعے سے ہم منزل اچیو کر سکتے ہیں. تو طریقے علم اور زہد ایک طرف ہے اور طریقے معرفت و عشق ایک طرف ہے. معرفت اور عشق جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مترادفات ہیں. معرفت جو ہے وہ عشق کو تیز کرتی ہے، عشق معرفت کو تیز کرتا ہے. معرفت عشق کا سہارا ہے اور عشق معرفت کا سہارا ہے. یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دور میں کم وقت ہے ہمارے پاس، جو مصروفیات ہیں، بڑا نفسا نفسی کا عالم ہے، تو اگر آپ علم، عقل اور طریقے زود والا رستہ اپنائیں گے تو پھر ایسے یہ کہ آپ نے ایک کھیت کو صاف کرنا جس میں سینکڑوں درخت ہیں اور کانٹے دار ہیں، آپ نے اس کی صفائی کرنی ہے تو آپ کلاڑی لے کے ایک ایک کاٹنا شروع کر دو. وقت جتنا آپ کے پاس ہوگا آپ پتہ نہیں کتنے کر پائیں یا نہ کر پائیں اور آپ کا وقت پورا ہو جائے. لیکن اگر آپ طریقے معرفت اور عشق پر آئیں گے تو 2 لیٹر پٹرول لیں گے اور سارے کھیت پہ پھینک کے آگ لگا دیں گے، وہ جل کر خاک ہو جائے گا، سارا کھیت صاف ہو جائے گا. ہمارے اندر بھی ایسے خواہشوں کے جو ہیں درخت ہیں، کانٹے دار ہیں، ہم اس کو طریقے زود سے بھی کرتے آ رہے ہیں، سارے کرتے آ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی عشق کا بھانبڑ جلا دے اندر، اس کو سوائے محبوب کے کچھ نظر ہی نہ آئے، تو پھر اس کو عشق جو ہے وہ 2 گام پہ منزل دے دے گا. تو بس یہی طریقہ کار ہے کہ عقل اپنے اہمیت رکھتی ہے اپنے دائرے میں، لیکن عقل سب کچھ نہیں ہے. جن لوگوں نے عقل کو ہی سب کچھ سمجھا ہوا ہے
وہ کبھی عرفان الہی حاصل نہیں کر سکے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس موضوع کو آغاز سے اپنے بیانیے کو اختتام تک پہنچایا. بہت خوب. جی قبلہ، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلسفے کی اصطلاح میں عقل جو ہے وہ جس کو انگریزی میں ریزن کہتے ہیں اس کا مفہوم ادا کرتی ہے. واہ. عقل جو ہے اس کی یہ جو فطرت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر فطری طور پر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کرے. واہ. یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اور مشاہدات کے ذریعے، تجربات کے ذریعے اپنے اس جو اس کا ورڈکٹ ہے، جس تمیز کو وہ اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، اس کا ادراک کرے. کبھی وہ غلط ہوگا، کبھی وہ صحیح ہوگا. واہ. لیکن انالیسس کرنا، اچھے برے کی تمیز کرنا اور اپنے اندر ہر چیز کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیسے ہے، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ سوچے، وہ انالیسس کرے، وہ اچھے برے کی تمیز کرے، وہ ہر چیز کو پرکھے، اس کے بارے میں اس بات کا جائزہ لے کہ یہ کس حد تک درست ہے، کس حد تک غلط ہے، کون سی بات کہاں تک جا سکتی ہے. واہ. یہ ساری بات حضرت انسان کے لیے لازم ہے. اس لیے عقل اور علم جو ہے وہ تو اشرف المخلوق کی بنیاد ہے. اس کے بغیر تو یہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا. واہ. اور جب انسان عقل کی بنیاد پر مشاہدات کرتا ہے، تجربات کرتا ہے اور ان کی مدد سے اپنے جو تھیسس ہے اس کو پروو کرتا ہے، تو سائنس وجود میں آتی ہے. سائنس کا مطلب یہی ہے کہ سائنس نے کے اندر آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو میں نے تجزیہ کیا تھا وہ یہ درست ثابت ہو گیا. واہ. وقت نے ثابت کر دیا. یہ تو عقل کی تعریف ہوگی. اب یہ اس کا تعلق ہے سراسر میٹر سے. عقل کا تعلق سارے کا سارا مادے کے ساتھ ہے. ساری کائنات کا یہ جو مادی حیثیت ہے، اس ساری کا تجزیہ، اس ساری کا انالیسز، اس کے اندر سیر کرنا، اس کے بارے میں اس کے اسرار و رموز کا کھوج لگانا، اس کے بارے میں ثابت کرنا، آسمانوں کے بارے میں سوچنا، ستاروں کے بارے میں سوچنا، زمین کے بارے میں، زمین کے نیچے دیکھنا، زمین کے اوپر، واہ. مادے کے اندر رہ کر یہ ساری باتیں کرنا، یہ عقل اور علم کا کام ہے. واہ. ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک روح کی دنیا بھی بنائی ہے. مادے کے ساتھ ایک روح کی دنیا بنائی ہے. مادے کی بنیاد پر ساری کی ساری زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے. واہ. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مادی زندگی میں رہ کر اس سے آگے بڑھ کر روحانی طور پر ایک اپنے اندر ایک بوم پیدا کرے، اپنی اس کو ایویلیٹ کرے، اس کو تفاخر محسوس کرے، اپنی سول کی، اپنی روح کی ترویج کے لیے کام کرے. واہ. وہاں پر جا کر پھر یہ عقل جو ہے اس کا ایک حد تک تو رول ہے، اس کے بعد وہ اس کا رول ختم ہو جائے. واہ. عشق کی تعریف جو ہے، عشق کا لفظ جو اگر دیکھا جائے تو اس کا مادہ شک ہے، شین کاف نقطہ والا پھٹنا. واہ. اب کوئی ایسا بلاسٹ ہو، ساری دوئی جو ہے وہ پھٹ کر اکائی میں تبدیل ہو جائے، واہ واہ. تو اس کو آپ کہیں گے عشق. واہ واہ واہ. واہ. ایک شک ہو کر سارا کچھ جو ہے وہ دو کا ایک ہو جائے، دو کا ایک ہو جائے. واہ. عشق وہ لفظ ہے، اس کی قبا حق و تعریف نہیں ہو سکتی. کوئی کوشش جتنی مرضی کر لے، عشق کی جو کہنا کہ میں نے مکمل تعریف کر لی اس اصطلاح کی، اس لفظ کی، یہ نہیں ہو سکتی. اب زیادہ سے زیادہ قریب جو اس کی تعریف کر سکتے ہیں وہ یوں کر سکتے ہیں
کہ کسی بھی چیز کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا نصب العین قرار دے کر، ہائیسٹ آئیڈیل مان کر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ عشق ہے۔ واہ واہ واہ، آپ کو یہ اپنا گول بنا لیا آپ نے، اور آپ نے اس کے پیچھے اتنی زیادہ، آپ اس کے ساتھ آپ کی ڈیڈیکیشن آپ کا اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کے سامنے پھر آپ کو کوئی رکاوٹ آپ کے راستے میں نہ آئے، نہ آپ کا مال، نہ آپ کی دولت، نہ آپ کی اولاد، نہ آپ کی اور چیز، یعنی ساری کچھ واہ، جو چیزیں ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہو جائے، اور آپ کا مقصد آپ کے پیش نظر ایسے ہر وقت رہے۔ چنانچہ عشق کے دو پہلو ہمیشہ ہی بیان کیے گئے ہیں، ایک مجاز کا عشق اور ایک حقیقت کا عشق، واہ 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 واہ، اور ان کی سرحدیں بھی ملی ہوئی ہیں۔ واہ، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ صوفیات تو یہ کہتے ہیں کہ جو مجاز سے گزرتا نہیں وہ حقیقت کے راستے کا مسافر ہو ہی نہیں سکتا۔ واہ 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 واہ، کسی کو کسی وجود کے ساتھ اس کو اتنی یعنی وجود کے ساتھ محبت ہو گئی ہے کہ وہ اس نے عشق کا درجہ اختیار کر لیا ہے، تو یہ کوئی سبسٹینڈرڈ بات نہیں ہے، کوئی ہلکی بات نہیں ہے، بڑی مشکل بات ہے۔ اور اگر اس کا عشق جو ہے وہ وجود سے ماورا ہو جائے تو پھر تصوف ہو جاتا ہے۔ واہ صوفیاء کا عشق جو ہے وہ وجود سے ماورا ہو جاتا ہے، واہ، وہ اس ذات حقیقی کے ساتھ جہاں ملتے ہیں جو کہ کسی وجود کے اندر نہیں ہے۔ واہ، لیکن عشق جو ہے اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو ریکوائرمنٹ ہیں، اس کی جو وہ چاہتا ہے کہ میرے راستے پر چلنے والا جو ہے نا اس کو ایسا ہونا چاہیے۔ واہ، وہ ناصر کی غزل کا مطلع ہے، جن کے ہونٹوں پہ ہنسی پاؤں میں چھالے ہوں گے، واہ 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 واہ، ہاں وہی لوگ تجھے ڈھونڈنے والے ہوں گے۔ واہ 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 واہ، اچھا، یہ اگر پاؤں پہ چھالے پڑ جائے مسلسل سفر کرتے ہوئے آہا، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ واہ، عشق کے راستے پر چلتے ہوئے پاؤں پر چھالے پڑ جائے تو یہ بڑی بات ہے، اور آدمی کرا رہا ہو درد سے اور چھالے پڑے ہوئے ہوں اور وہ چل رہا ہو، یہ بھی بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ پاؤں پر چھالے ہیں اور ہونٹوں پر ہنسی ہے۔ واہ واہ، وہ عشق میں اذیت جو ہے، وہ غالب کہتا ہے نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، آہا، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، تو آزار میں لذت محسوس کرنا، آہا، آزار میں لذت محسوس کرنا، یہ اس کی اور ہی بات ہے۔ بہت خوب بہت خوب، آپ نے بھی اسی موضوع کو ایک مختلف انداز میں بڑے وسیع پیمانے پر ذکر کیا، بہت خوب۔ جی ناظرین، یہ اتنا بڑا موضوع ہے، اور اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی میں نظر دوڑائیں تو جو مرتبہ اس عشق کے حوالے سے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ کس کو نصیب ہوگا۔ بلال نے کہا تھا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، اٹھا کے تجھ کو حبش سے حجاز میں لایا، تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا۔ اور ایک جگہ اقبال کہتے ہیں کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اس پہ ہم کیا کیا بولتے چلے جائیں اور کیا کیا کہتے چلے جائیں، سب کچھ بہت کم ہے۔ اور آج کا یہ موضوع اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پر کئی پروگرام کیے جا سکتے ہیں، لیکن میرے دونوں موضوع مہمانوں نے اتنی خوبصورتی سے اس موضوع کو بیان کیا کہ میں مان سکتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرے ناظرین اس گفتگو سے ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آخر میں ہم عمران قادری سے کلام سنتے ہیں۔ جی عمران، آپ کیا پیش کرتے ہیں؟ جناب ارسلان احمد ارسل، آپ کا کلام میں پیش کروں۔ جی ہم بناوٹ سے
ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں، ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں، ہم بناوٹ سے چوم کر جن کو ملے کیف و سرور و مستی، چوم کر جن کو ملے کیف و سرور و مستی، کیسے تاثیر رسا نقش قدم تیرے ہیں، کیسے تاثیر رسا نقش قدم تیرے ہیں، ہم بناوٹ سے ہوں ابو بکر عمر یا کہ ہوں عثمان علی، ہوں ابو بکر عمر یا کہ ہوں عثمان علی، سبھی تابندہ یہ اصحاب حشم تیرے ہیں، ہم بناوٹ سے تو گدایان محمد کا گدا ہے ارسل، تو گدایان محمد کا گدا ہے ارسل، بس اسی واسطے دنیا میں بھرم تیرے ہیں، بس اسی واسطے دنیا میں بھرم تیرے ہیں، ہم بناوٹ سے نہیں کہتے کہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے در کی اٹھاتے ہیں قسم تیرے ہیں، ہم بناوٹ. آج کا موضوع بہت
بڑا موضوع تھا اور اس پر مختصر وقت میں بڑی جامع بات ہوئی. آخر میں ایک شعر کے عشق ہی کھینچ لایا تھا ارسل، عشق ہی کھینچ لایا تھا ارسل، موت یوں ریت پر نہیں آتی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارسلان احمد ارسل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.